अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास और चैनल है NTV। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। स्पेशल प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और अपडेट यह है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। और सबसे पहले जो खबर हमारे पास आई वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, अभी भी उसके अंदर थोड़ा सा डाउट बाकी है। मैं चौधरी साहब से पूछूंगा कि वो डाउट क्यों है और क्या वाकई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अमेरिका ने अनाउंसमेंट कर दी है अपनी टीम भेजने की, वो टीम में किसे भेज रहे हैं और कौन से लोग अभी स्टैंड बाय पे बैठे हैं कि इशारा होगा तो वहां से निकल आएंगे। लेकिन बहरहाल लग अब ये रहा है कि मुज़ाकरात अब ऑन ट्रैक आ चुके हैं और पाकिस्तान ने जो मेहनत की थी वो रंग ला रही है। अगली खबर आपको ये बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की थी, वो ट्वीट अचानक उन्होंने डिलीट क्यों कर दी। ये एक थोड़ी सी अजीब सी बात है, ये भी जानेंगे। अच्छा, क्योंकि आप याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप वो बंदा है जो कह के पीछे नहीं हटता, वो गाली भी दे दे तो ट्वीट डिलीट नहीं करता। लेकिन ये कौन सी ऐसी खास ट्वीट थी जो उसने डिलीट की है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि नेतन्याहू, अब मैं इसके साथ साहब नहीं लगा सकता, तो ये जो इसराइली शैतान है इसे कैंसर हो गया, ये जानिएगा कि ये क्या खबर है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि इसराइल के कहने पे अमेरिका ने हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप इस बात से मुकर रहा था और कहता था ये ऑपरेशन मेरा अपना है, लेकिन इस दफ़ा ये क्यों मान गया और माना भी सरकारी सतह पर गया, ये थोड़ा जानेंगे कि ये क्या खबर है। फिर आपको ये बताएंगे यूरोपीय यूनियन का बड़ा मसला चल रहा था ईरान के साथ, यूरोपीय यूनियन ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और लग रहा है कि ईरान के कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर आपको ये बताएंगे जी टूल टैक्स पे अड़ा हुआ था ईरान कि जो भी जहाज गुजरेगा उससे टूल टैक्स तो लेंगे, लेकिन अब वो टूल टैक्स भी नहीं लिया जा रहा, उसके लिए भी एक बड़ा ऐलान हो चुका है, ये भी जानिएगा क्या है। फिर आपको ये बताएंगे कि ईरान जो है उसने बारूदी सुरंगें फिर बिछानी शुरू कर दी हैं आबनाए हुर्मुज़ में। अब प्रॉब्लम यह है कि एक साइड पे मुज़ाकरात और दूसरी साइड पे ये जंग की तैयारियां, ये चल क्या रहा है। फिर आपको ये बताएंगे कि एक अमरीकी जहाज पे हमला हो गया जी, ये खबर आपको बिल्कुल एंड पे बताएंगे। मेरी हंसी इसलिए निकल गई है कि जब इस हमले का आपको बताएंगे तो यकीनन आप भी हंस पड़ेंगे कि ये किस तरह का हमला था। लग रहा है कुदरत जो है वो अमेरिकन के साथ नहीं है। बहरहाल ये होगा आज का वीलॉग। कुछ मैंने आपको हेडलाइंस बता दी हैं, अब डिटेल टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं आपको। और उससे पहले एक रिमाइंडर कि आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारा ट्विटर लिंक, हमारा व्हाट्सएप लिंक और हमारा फेसबुक लिंक आपने ज़रूर ज्वाइन करना। अब चौधरी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं हमें ज़रा ये क्लियर कर दें कि क्या मुज़ाकरात अब की बार हो रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, उसका नाम था पीर तस्मा पा। जो पीर तस्मा पा एक कहानी होती थी, बचपन में हम पढ़ते होते थे। और उस ज़माने में ये प्रॉपर एक मुहावरा था, पीर तस्मा पा। ठीक है, अब है ना अजीबोगरीब सा। वो कहानी ये है कि एक बुज़ुर्ग आदमी था, बूढ़ा था, और उसकी टांगें ख़राब थी, टांगें जो सूख गई थी। बाद लोगों की टांगें जो है ना आज़ाद सूख जाते हैं और सूख के ना रस्सी की तरह के हो जाते हैं बिल्कुल। उनके अंदर जान होती है, लेकिन ये है कि उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने कई लोगों को देखे होंगे जिनके बाजू सूखे हुए हैं, वो लटक रहे होते हैं बाजू, थोड़ा सा उसको हरकत भी दे लेते हैं लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो अजीब सा बदनुमा सा वो उज़ब बन जाता है। इस तरह टांगें कुछ लोगों की सूख गई होती हैं, अगर आपने देखा हो। तो पीर तस्मा पा जो था ना, उसकी टांगें सूखी हुई थी। बुज़ुर्ग था, पर्शियन में बुज़ुर्ग को पीर कहते हैं। अच्छा, पीर कहते हैं बुज़ुर्ग को। ठीक है। तो उसकी टांगें जो थी ना सूख गई हुई थी, वो एक साइड पे पड़ा हुआ था और हर गुजरने वाले को कहता था कि भाई ज़रा मेरी मदद करो, मैंने किसी जगह जाना है लेकिन मुझे कोई लेके नहीं जाना। तो एक बंदे को तरस आ गया तो उसने उसको अपने कंधे पे बिठा लिया। अब कंधे पे बिठा लिया तो जो पीर साहब है ना, जो बुज़ुर्ग है, उन्होंने उस जो अपनी टांगें हैं इस तरह करके उसके गले में फंसा ली। अच्छा। अब फंसा ली और उसके बाद जो है ना, बंदा कहे कि जी मैंने उधर जाना है, कहो नहीं नहीं मैं मुझे इधर लेके जाता हूँ मैं। और यूं ही वो इनकार करता था ना तो उसको टाइट कर लेता, तो उसका गला जो दब जाता था बेचारे का। तो उसके बाद इस तरह हुआ कि पीर तस्मा पा ने उतरने से इनकार कर दिया। अब बंदा जो है ना कभी लेके उसको इस तरफ जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, और झूठे देना जिसको कहते हैं पूरे शहर में उसको। और पीर साहब जो है ना, ये बुजुर्ग जो है उसको एंजॉय कर रहा है सारा। तो वो उसको कहते हैं पीर तस्मा पा के अगर बाज़ औक़ात आप लोग जो है उनको कंधों पे उठा लेते हैं, वो ऐसी अड़ंगी देते हैं आपके गले के साथ कि फिर आप फंस जाते हैं, आप फिर समझ नहीं आती कि क्या करें। और जब वो कहता है बैठ जाओ तो आपको बैठना पड़ता है, जब कहता है उठ जाओ तो फिर आपको उठना पड़ता है, कहता है दौड़ पड़ो तो दौड़ना पड़ता है। ईरान जो है ना एक ऐसा ही पीर तस्मा पा साबित हुआ है अमेरिका के लिए। अब ये सारे फैसले जो है ना ईरान कर रहा है। मसलन उससे पहले आप देख लें, जब अमेरिका से पहला दौर करने का फैसला किया था, वो फैसला भी ईरान ने किया था। और उसने कहा जी फलां तारीख को आएंगे, अमेरिका ने कहा ठीक है आ जाएंगे। कालीबाज साहब आएंगे, उस साइड से जेडी वैंस जो है ना वो आ गए। और उसके बाद फिर अमेरिका ने अचानक जो है वो मुज़ाकरात से वॉकआउट कर दिया अचानक, जबकि हो गए थे। मैं आपको ना, आज मेरी एक मीटिंग हुई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ईरानी जो साइड से ना वहाँ से, तो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे बताया कि अंदर क्या क्या हुआ, किस तरह हुआ। तो उसमें उन्होंने कहा जी हर चीज़ तय हो गई थी। 17 घंटे जब हो गए थे और जेडी वैंस बहुत अच्छा रहा ईरानियों के साथ और वो सेटल करना चाहता था।
دوسرا جو اسٹیو ویٹکاف اور کشنر تھا وہ دونوں چلو تھے خاموش رہے, وہ زیادہ انہوں نے ایکٹیو نہیں رہے, لیکن وہ بھی نائس تھے. انہوں نے کہا جی نائس تھے ہمارے ساتھ, کہنے لگے کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی, کوئی ہارش کمنٹس نہیں دیے. باقی سارے لوگ جو باہر تھے جس کی ضرورت پڑتی تھی اس کو بلا لیا جاتا تھا. اندر 8 لوگ تھے سارے, جو مثلا 3 یہ تھے, 3 دوسری سائڈ سے تھے ایران کی سائڈ سے, اور 3 جو ایران کی سائڈ سے نا, ایک عباس اراغچی صاحب تھے, دوسرے قالیباف صاحب تھے, اور تیسرے جو تھے وہ امبیسڈر تھے ایران کے جو اسلام آباد کے اندر. ٹھیک ہے, تو 3 یہ ہو گئے, 3 اس سائڈ سے ہو گئے, 2 پاکستان کی سائڈ سے تھے. اس میں ایک تو فیلڈ مارشل تھے اور پرائم منسٹر ان کو جوائن کرتے تھے, اور بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا پرائم منسٹر چلے جاتے تھے تو ان کی جگہ اسحاق ڈار صاحب آ جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ 8 لوگوں کا وہاں پہ گروپ تھا جن کے ساتھ یہ ساری گفتگو ہوتی رہی تھی. جب بات ہوتی تھی فائنانس کی جو ظاہر اساس منجمد ہے, تو پھر ایران کا جو اسٹیٹ بینک ہے ان کا پریزیڈنٹ آ جاتا تھا اندر, اور آ کے وہ بریف کر دیتا تھا. جب نیوکلیر کی بات آتی تھی تو نیوکلیر سائنٹسٹ اور نیوکلیر جو ان کی ایجنسی ہے اس کے لوگ تھے وہ آ جاتے تھے اندر, وہ گفتگو کر لیتے تھے. جب آپ نے ہرمز کی بات کی جاتی تھی تو ان کی نیوی کے لوگ آ جاتے تھے. تو ایران ہر قسم کے لوگ لے کے آیا ہوا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور اس سائڈ سے جو امریکنز ہیں وہ بھی اپنا پورا وفد لے کے آئے تھے, وہ پھر فوری طور پہ اس سائڈ سے بھی دوسرے لوگ آ جاتے تھے. 17 گھنٹے کے اندر معاملات بالکل سیٹل ہو گئے اور مکمل فیصلہ ہونے والا تھا. ایک فون کرنے کے لیے گیا جے ڈی وینس, اور اس کے بعد واپس ہی نہیں آیا. اچھا, نیچے ہی اس نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس کے ساتھ کیونکہ امریکن میڈیا تھا, اور اس نے وہیں پہ پریس کانفرنس کر کے اس نے کہا جی ڈیل نہیں ہو سکی. اچھی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو گیا اور ہماری ڈیل نہیں ہو سکی اور میں جا رہا ہوں, اور وہیں سے نکل گیا. اور پیچھے یہ انتظار کرتے رہ گئے کیونکہ ان سب کا خیال یہ تھا کہ اگر ایک دن اور مل جائے یا 2 اور گھنٹے مل جائیں تو باقی ساری چیزیں بھی ساری کی ساری حل ہو جانی تھی, سیٹل ہو جائیں. اور ایون $20 ارب جو ان کے اثاثے تھے وہ بھی امریکنز نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ان کو دے رہے ہیں آپ کو, ان کو ڈی فریز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہو گیا تھا, لیکن اچانک میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا فون آیا اور اس کے بعد یہ ہر چیز وائنڈ اپ ہو گئی. اب ایرانیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بیسیکلی تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی بڑی ڈیل جو ہے وہ جے ڈی وینس کرے. یہ کام یا یہ جو پرائیڈ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ حاصل کرنا چاہتا تھا, اور اس معاملے میں جا کے یہ مارا گیا. اب اس کے اندر ایرانیوں کا خیال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی تھی جو امریکہ نے مس کر دی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو قالیباف صاحب تھے ان کے پاس فل اتھارٹی تھی. اچھا, انہوں نے کسی سے نہیں پوچھنا تھا. اوکے, وہ فل اتھارٹی لے کے آئے تھے کہ ہر طریقے سے معاملات سیٹل کرنے. لیکن جب وہ نکل گئے امریکہ, اس کے بعد قالیباف صاحب جب واپس گئے تو اس کے بعد جب انہوں نے ساری بتائی ٹرمز اینڈ کنڈیشن, تو وہاں پہ پاسداران تو گلے پڑ گئے ان کے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا جی تو بڑی زیادتی ہے, آپ تو بالکل مکمل طور پہ اپنا ملک گروی رکھنے کے لیے چلے گئے تھے سارے, اور آپ لیٹ گئے تھے ان کے سامنے, بڑی زیادتی. اور اس کے بعد انہوں نے اتنا ٹائٹ کر دیا کہ اب قالیباف صاحب اس لیے اس سارے معاملات میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں, تو وہ سائڈ لائن ہو گئے ہوئے. اب اس کے بعد جب قالیباف گئے تو دیکھیں اس کے بعد جو دوسرا دور تھا اس کے لیے امریکہ اپنا جہاز لے کے تیار بیٹھا ہوا تھا. 13 جہاز اس نے بھیج دی یہاں پہ. ایرانیوں نے اچانک کہا جی ہم کوئی نہیں آ رہے, پھنس گئے امریکہ. آج جو ہے وہ عباس اراغچی صاحب, یعنی آپ سمجھیں لیول 3 پہ چلے گئے مذاکرات. ٹھیک ہے, تو پہلا لیول جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے, دوسرا لیول قالیباف صاحب ہے, اور تیسرا لیول جو ہے وہ عباس اراغچی صاحب ہے. ٹھیک ہے, اور اس سائڈ سے پھر ظاہر ہے ان کو بھی اپنا لیول 3 پہ لے کے جانا پڑا. اس میں کشنر صاحب کو بھیج رہے ہیں وہ, اور ساتھ اسٹیو ویٹکاف کو بھیج رہے ہیں. اب یہ 2, اور ساتھ انہوں نے کہا جی ہمارا جے ڈی وینس صاحب تیار بیٹھے ہوئے ہیں, مارکو روبیو صاحب بھی تیار بیٹھے, اسٹینڈ اسٹل ہے. اس سائڈ سے اگر معاملات سیٹل ہو گئے اور قالیباف صاحب آ رہے ہوں گے تو ہم اس سائڈ سے جے ڈی وینس کو بھیجوا دیں گے. اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہم نے خبر دی تھی کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ آنا چاہتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ, وہ آئیں گے. پریزیڈنٹ واقعی آنا چاہتے تھے, اور اس سائڈ سے مسعود پزشکیان صاحب جو نا وہ بھی آلموسٹ ریڈی تھے. لیکن بعد میں وہاں پہ پاسداران نے کوئی ایسا رفڑ ڈالا ایران کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے ہمارا سپریم لیڈر شہید کیا, انہوں نے ہماری جو فرسٹ کلاس ساری قیادت ساری کی ساری اڑا دی, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو شہید کرنے کے بعد کلیم کرتا تھا کہ میں نے یہ مارا ہے. اب ان میں سے کسی آدمی نے جا کے اس کے ساتھ سلام لیا یا اس کے ساتھ تصویر شیئر کی یا اس کے سامنے بیٹھا تو پھر وہ ایران نہ واپس آئے. ٹھیک ہے, اب وہ ساری قیادت جو انہیں ڈر گئی, انہیں پتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھے, اس سے ملاقات کریں اور اس کے بعد تصویریں چھپیں اور ہم ایران واپس نہ آ سکیں کیونکہ لوگ ہمارا محاسبہ کر لیں. ایسا مجھے ایک چیز بتائیے گا, امریکہ سے ہی ڈیل کر رہا ہے ایران, جو ڈیل ہونی ہے جس پہ سگنیچر کرنے ہیں دونوں ممالک نے, وہ ڈیل ہی ہے, ڈیل قبول ہے, لیکن ٹرمپ کے ساتھ ڈیل قبول نہیں. یہ کیا چیز وہاں پہ سینٹیمنٹ ہے نا, آپ کو پتا ہے شاید اس وقت پاسداران جو ہے وہ انہوں نے پاسداران کے جو لوگ ہیں وہ تہران کے اندر احتجاج کر رہے ہیں. اچھا, وہ ڈیل کے خلاف, مذاکرات کے خلاف سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ فضا خراب ہے گورنمنٹ کے لیے,
اور اسی لیے عباس عراقچی صاحب نے جب یہ آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تھا تو اس کے بعد لوگ گلے پڑ گئے، ان کے گلے پڑ گئے تھے، رضائن مانگ رہے ہیں۔ ہاں صورتحال یہ بڑی گمبھیر ہے وہاں پہ ساری۔ تو بہرحال یہ ہے کہ لیول 3 پہ چلے گئے مذاکرات۔ ٹھیک ہے۔ اس سائڈ سے عباس عراقچی صاحب آئے۔ عباس عراقچی صاحب نے یہ امپریشن دیا پہلے کہ جی میں تو دورے پہ آیا ہوں، پاکستان آؤں گا، اس کے بعد مسقط جاؤں گا، پھر اس کے بعد میں ماسکو جاؤں گا، اور یہ ایک دورہ ہے، اس کے اندر ڈائلاگ کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اب امریکن سورسز یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ آ جائیے آپ مذاکرات ہم کر لیتے ہیں، لیکن اب یہ لیول 3 ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیے، اگر مختصر سا کوئی ایک اپنے ساتھ وہ جو لوگ لا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عباس عراقچی خود ہیں، ان کے ساتھ بڑا چھوٹا سا وقت ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معاملات طے ہو چکے ہوں سارے، اور اب صرف ایک یہ جسے کہتے ہیں نا خانہ پوری ہو کہ پہلے ہم آ کے یہ کریں گے، اس کے بعد پھر دوسرے وقت پیچھے سے آ جائیں گے، اور زیادہ معاملات کچھ کرنے والے رہ ہی نہ گئے ہیں۔ وہ معاملات تو سیٹل ہو گئے تھے پہلی نشست کے اندر ہی، جو بالکل آلموسٹ جو کہتے ہیں 100% ہو گیا تھا۔ بس اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چاہتے تھے کہ ٹرافی وہ لے کے جائیں، اس وجہ سے یہ معاملہ بگڑ گیا۔ اب اس کے بعد جب فیلڈ مارشل گئے تو اب ہوا یہ تھا کہ جب وہ مذاکرات ختم ہو گئے، اس کے بعد ایرانی واپس چلے گئے، پھر فیلڈ مارشل نے رابطہ کیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایران کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی امریکنز جو ہے نا ابھی بھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ پھر اس کے بعد وہ دورے پہ گئے، پھر وہاں پہ انہوں نے بات کروائی ٹرمپ کے ساتھ ان کی، پھر معاملات سیٹل ہوئے۔ معاملات یہ سیٹل ہوئے کہ اس سائڈ سے ایران آبنائے ہرمز کھول دے گا، اور اس سائڈ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس سائڈ سے ایران نے اناؤنسمنٹ کر دی، عباس عراقچی صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ جناب ہم آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں، لیکن اس سائڈ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے انکار کر دیا ناکہ بندی کھولنے سے۔ اس سے وہ کرائسس پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ پھر لنگران ہوتا چلا گیا، پھر لیبنان اس کے اندر شامل تھا اس جنگ بندی کے اندر۔ اب لیبنان جو تھا اس سے مکر گیا امریکہ، اور وہ دوسرا کرائسس پیدا ہو گیا وہاں پہ۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ جو نا سیٹل نہیں ہو رہا تھا، لمبا ہوتا چلا گیا۔ لیکن بہرحال پاکستان کا کمال یہ ہے کہ پاکستان نے دونوں فریقین کو دوبارہ راضی کر لیا۔ 3 ہفتوں کی جنگ بندی لبنان میں بھی اناؤنس کر دی امریکہ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کو سیٹل ڈاؤن ہو جا رہی ہیں۔ 4 مطالبے ہیں جی اس وقت ایران کے۔ نمبر 1 لیبنان، ٹھیک ہے، مکمل طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے، صحیح، اور اس سارے جو ایگریمنٹ ہوگا اس کا حصہ ہوگا لیبنان، ایک یہ ڈیمانڈ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یورینیم کوئی نہیں دینی آپ کو واپس، ٹھیک ہے، وہ آپ بھول جائیں، وہ سارا ہے۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، یہ آپ کو لکھ کر ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یورینیم افزودہ کرنا ہمارا حق ہے کیونکہ سارے کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر بھی کر رہا ہے، بحرین بھی کر رہا ہے، پاور گریڈ تک۔ ہاں جی، وہ ہاں پاور گریڈ تک ہی نا، ایٹم بم تک نہیں ہے۔ تو جب یہ ملک دونوں کر رہے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ان کا کلیم ہے، اور یہ بات ان کی بڑی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ وہ کریں، کیوں نہیں کرتے آپ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ ان کا کلیم ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں جی ہمارے $20 بلین کے جو اثاثے ہیں نا وہ امیڈیٹلی آپ ریلیز کریں، جس میں $6 بلین کے جو قطر کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا وہ اس سے الگ ہیں، وہ اس سے الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے عباس عراقچی صاحب آ گئے ہوئے ہیں جی، ہیں پاکستان پہنچ گئے ہیں وہ، اور اس کے بعد صبح ظاہر ہے امریکہ سے آ جائیں گے، کشنر بھی آ جائیں گے، اور اسٹیو ویٹکاف بھی آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ معاملات جو ہے نا تھوڑے تھوڑے ان کے درمیان ہوں گے، اس کے بعد جب یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا، تیار ہو جائیں گے، تو اس سائڈ سے مجھے لگتا ہے کہ قالیباف صاحب کو بلایا جائے گا، پھر ریکویسٹ کی جائے گی، کیونکہ پھر لیول 2 پہ معاملات سیٹل ہونے چاہیے۔ لیکن جو امریکنز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایرانین جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، لیکن ایران ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا وہ جو ہماری خبر تھی کہ پاکستان انوائٹ کرنا چاہتا ہے بہت سارے ملکوں کو، ایران اس کے لیے بھی راضی نہیں اب، پہلے راضی تھا، اب بالکل راضی نہیں ہے۔ ان کے ہارڈ لائنرز نہیں کرنے دے رہے۔ اب وہاں پہ پاسداران جو انہوں نے بڑا رگڑا نکال دیا ان کا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ پریشر انہوں نے اتنا زیادہ ڈال دیا کبھی سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کو کہ کیا کرے۔ اچھا، عباس عراقچی صاحب نے آنے سے پہلے فیلڈ مارشل سے اور ڈار صاحب سے دونوں سے الگ الگ بات کی انہوں نے، بالکل ٹھیک، یہ بات درست ہے۔ پہلے انہوں نے میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب سے بات کی، اس کے بعد پھر انہوں نے فیلڈ مارشل سے بات کی، بالکل صحیح، اور بات کر کے، کیونکہ اصل میں ایران کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں پاکستان ناراض نہ ہو جائے ہمارے ساتھ، کیونکہ پاکستان کی سبکی بہت زیادہ ہوئی ہے، تو پاکستان تھوڑا سا امبیرس فیل بھی کر رہا تھا۔ ایرانیوں کو یہ محسوس ہوا کہ معاملات جو ہے نا خراب ہو جائیں گے، ہمارا ایک ہی ملک ہے جس نے بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے ہمارا ساتھ دیا ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات خراب ہوں۔ دوسرا جنگ سے یہ بھی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس جنگ کا کتنا نقصان ہوگا ان کو۔ ٹھیک ہے چوہر صاحب، ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ ابھی جب جنگ بندی کے لیے پاکستان نے ریکویسٹ کی تو امریکہ کی طرف سے آ گیا، لیکن ایران نے اس کا جواب نہیں دیا۔ نہیں، ایران کا جواب، ایران نے جنگ بندی پہ کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا تھی، خود ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، ہم نے تو ان سے کہا ہی نہیں تھا کہ جنگ بندی میں۔ یہ بیسیکلی امبیرسمنٹ ہی تھی نا، کیونکہ پاکستان نے اس چیز کی ریکویسٹ کی ہوئی۔ بہرحال ابھی بھی اگر چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو بہت اچھی بات بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے ہماری
नौवीं खबर भी ठीक साबित होगी ना। हमने कहा था 26 अप्रैल तक ये मामलात हैं, फ्राइडे का, कल भी हमने टाइम दिया था कि फ्राइडे को हो जाएंगे ये, फ्राइडे को हो गया। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने कोई चीज़ बाहर नहीं निकाली वक्त से पहले। हाँ, ये कमाल है वैसे, जुबान इन्होंने सी हुई है, सही हुई। होंठ सीओ है, जुबान खामोश है, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते, और दूसरा लेकिन गिव अप नहीं करते। अच्छा चौधरी साहब, अब एक चीज़ मज़े की देखिए, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को पता है इस वक्त, क्योंकि दोनों की जो ख्वाहिशात हैं और जो उनके पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो लैंड पाकिस्तान के पास कर रही है, सारी इन्फॉर्मेशन इधर है 100%। लेकिन इधर से कुछ भी बात नहीं, इधर से कुछ नहीं जा रहा, अमेरिकन से निकलता है या ईरानियों से निकलता है, दोनों साइडों से निकलता है। बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी साहब, डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है किस किस्म की शख्सियत है, ठीक है ना, वो कोई अपनी जो बात कर देते हैं उससे पीछे नहीं हटते। उन्होंने एक ट्वीट डिलीट कर दिया, इसका एक पार्ट तो आप बताइए ट्वीट है क्या, और इसका एक दूसरा पार्ट जरा मैं कहूँगा अगला एक वीलॉग है उसके अंदर हम शामिल करेंगे, जरा पहला पार्ट बता दीजिएगा। अब दूसरा ये है कि जो अब्बास अरागची साहब ने वो 3 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, दूसरा मस्कत जा रहे हैं, तीसरा वो मास्को जा रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात थी कि मास्को क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ द वे है मास्को, इस सारे मामले में किसी जगह पे मास्को मौजूद नहीं है। तो इसके ऊपर फिर थोड़ी सी तहकीक करनी शुरू की तो पता ही चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दी थी, बड़ी खुशी की, उसने कहा जी हमें आर्मीनिया ने ऑफ़र कर दी है कि आप हमारे एयर बेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान के खिलाफ। अब आर्मीनिया बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पे है, बिल्कुल करीब है, बल्कि एक ऐसी जगह भी है कि जहाँ से अरारात एक जगह है, पहाड़ है, और अरारात जो है ना उसके बारे में कहते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो अरारात के ऊपर उतरी थी, वो अरारात पहाड़ के ऊपर जाकर रुक गई थी, उसके बाद पानी नीचे उतरा तो उनकी जो कश्ती अरारात पहाड़ के ऊपर है। सही। तो अरारात जो है ना वो बड़ा ठंडा इलाका है और उसमें गर्मियों के अंदर भी बर्फबारी होती है, इतना ऊंचा पहाड़ है। वहाँ पे 3 मुल्क जो है ना उनकी सरहदें मिलती हैं। वहाँ पे एक साइड पे ईरान है, दूसरी साइड पे टर्की है और तीसरी साइड पे आर्मीनिया है। ठीक है। तो वो बिल्कुल एक त्रिकोण सी बनती है। बल्कि वहाँ पे अजरबैजान का एक इलाका भी है। अजरबैजान जो है ना बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कभी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान होता था ना, उसी तरह उनके भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो ईरान के साथ ऊपर भी मिलता है जाके अरारात पे जाके, अच्छा। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो बाहर आर्मीनिया की साइड से, इस टाइप का है। तो बहरहाल उस जगह पे जाके ना आर्मीनिया बिल्कुल साथ मिलता है, बल्कि आर्मीनिया का बॉर्डर है ईरान में, और वहाँ से आप ये समझें कि फौजी अगर भेजना चाहे, फौज अमेरिका भेजना चाहे तो आर्मीनिया से वो ईरान के अंदर दाखिल भी कर सकता है। ओके। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है, क्योंकि उसे एक फिजिकल प्लेस मिल गई है जहाँ से अपने फौजी वो ईरान के अंदर दाखिल भी कर सकता है, और वहाँ पे वो अपने जहाज़ उतारेगा, अपने फौजी उतारेगा, और उन फौजों को जब वो कहेगा तो वो ईरान के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये उसको एज मिला। तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये अनाउंसमेंट कर दी। जब ये अनाउंसमेंट कर दी तो उससे ज़ाहिर है फिर ईरान को बड़ा ज़ाहिर महसूस हुआ कि आर्मीनिया ने हमारे साथ क्या किया है, क्योंकि आर्मीनिया और ईरान का फड्डा भी है आपस में, बड़ा पुराना फड्डा है। अब आर्मीनिया जो है वो कंट्रोल में है मास्को के, वो रशियन को पहले ये होता था जब सोवियत यूनियन थी उस वक्त वो उसका हिस्सा था आर्मीनिया, और आर्मीनिया दुनिया का पहला क्रिश्चियन कंट्री है, ये भी याद रखें। दुनिया का पहला क्रिश्चियन कंट्री जो थे, जो क्रिश्चियनिटी ने किसी जगह जाके हुकूमत बनाई थी, तो वो आर्मीनिया के अंदर है। लिहाजा आर्मीनियन चर्च बड़े पुराने हैं, बहुत ही पुराने चर्च हैं, और बल्कि ईरान के अंदर भी जो चर्च है वो आर्मीनियन चर्च है यहाँ पे, ईरान के अंदर भी। तो उसके बाद जनाब इस तरह हुआ कि जब इस साइड पे शोर किया इन्होंने, ईरानियों ने, कि ये क्या हो रहा है, थ्रू पाकिस्तान ही किया होगा, और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि हम मास्को के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि आर्मीनिया को रोकें आप, या इसका मतलब आर्मीनिया फिर फ्रीक बन रहा है, आप फिर उसको ज़रा टाइट करें, और मास्को ने ज़रा टाइट कर देना है, और मास्को के बगैर आर्मीनिया चल नहीं सकता, क्योंकि उसकी हर साइड पे जो है ना वो रशिया। तो अब मुझे लगता है कि ये जो मास्को जा रहे हैं अब्बास अरागची साहब, वो इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे जाके मामला को सेटल करें। ठीक है। तो जब इन्होंने मास्को के दौरे का ऐलान कर दिया तो इस साइड पे डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया, उससे पता लग गया कि मसला ये ख़राब हो जाएगा, तो ये तो फैल जाएगा, क्योंकि अब रशिया शामिल हो जाएगा सारे गेम के अंदर, वो भी हो जाएगा, रशिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि आर्मीनिया में आके अमेरिकन उतरे जाए। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये है कि अभी मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया, तो अभी तो ये डायरेक्ट थ्रेट थी। अच्छा, इससे पहले आपको पता है यूक्रेन का जो मसला था, यूक्रेन और रशिया का, वो यही था ना कि यूक्रेन जो था ना वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता था, अमेरिकन उसे नेटो का हिस्सा बनाना चाहते थे, रशिया नहीं चाहता था कि नेटो का हिस्सा बने। सही। और वो अपना जो हेडक्वार्टर थे नेटो का वहाँ पे शिफ्ट करना चाहते थे यूक्रेन में। ये रशिया को घेर रहे थे, रशिया को घेर रहे थे, और रशिया ने मना किया, उसने कहा कि आप ये ना करें, लेकिन ना यूरोपियन बाज आए ना अमेरिकन बाज आए, तो उसके ऊपर हमला कर दिया, हमला करके उसको खंडर बना दिया। अब सेम अगर अमेरिका आर्मीनिया के अंदर होते जाता है तो ये तो रशिया को नुकसान है बहुत ज़्यादा, तो रशियन तो कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना वो इजाज़त देंगे। तो अब ईरान ने उसको प्ले करना शुरू किया, तो फ़ौरन उसको महसूस हुआ डोनाल्ड ट्रंप को कि ये तो कि नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, रशिया दरमियान में आ जाएगा, तो डिलीट कर दिया।
ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے جو صاحب آدھی خبر بتانی تھی آپ نے پوری بتا دی. چلیں آپ چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ. اگلی جو خبر ہے ہماری وہ جی کہ ایسا انسان جیسے پوری دنیا نفرت کرتی ہے اور اس بندے کی, اب دیکھیں کسی کو کوئی بیمار ہوگا تو کوئی دنیا میں انسان میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر خوش ہوتا ہو, لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر ہم غمزدہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو نیتن یاہو کے حوالے سے خبر ہے, اس بندے کو کیا ہوا ہے یہ جانتے ہیں. اب میں ویسے نیتن یاہو کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں. پہلی دفعہ نیتن کا مطلب ہوتا ہے دینا, دیتا, اور یاہو کا مطلب ہوتا ہے اللہ, یعنی اللہ دیتا. جس کو ہم اللہ دیتا کہتے ہیں نا, تو وہ ہیبرو میں اس کو نیتن یاہو کہتے ہیں. اب یہ جو اللہ دیتا ہے نا, اس کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ اس کا پروسٹیٹ کا کینسر نکلا ہے. اور یہ پروسٹیٹ کینسر جو ہوتا ہے نا مردوں میں بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے, کیونکہ بہت ہی اذیتناک ہوتا ہے, پیشاب اس کے اندر رک جاتا ہے بندے کا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے تو بہت ہی خوفناک قسم کا آپریشن ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس میں سے نا ایک نس ہوتی ہے جو پیشاب کو کنٹرول کرتی ہے, انسانی پیشاب کو, اور جب اس کو کاٹا جاتا ہے کینسر کو تو وہ نس کٹ جاتی ہے. جب نس کٹ جاتی ہے تو اس کے بعد پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا انسان سے, پھر باقی زندگی پیمپر پہننا پڑتا ہے. تو جتنے لوگوں کو پروسٹیٹ کینسر ہوتا ہے جب وہ آپریٹ کیا جاتا ہے تو ان بیچاروں کو باقی زندگی پیمپر پہننا پڑتا ہے, بڑی اذیتناک زندگی ہو جاتی ہے ان کے. بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں پاکستان کے اندر بھی, بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں جو بیچارے اسی اذیت سے گزر رہے ہیں. بڑے طاقتور لوگ بھی ہیں جو اس اذیت سے گزر رہے ہیں. کہ آپ ان کو طاقتور دیکھتے ہیں لیکن بیچاروں نے پیمپر پہنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلسل پیشاب جو ہے نا لیک ہو رہا ہوتا ہے, اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ نیتن یاہو جو ہے نا اس کے ساتھ یہ ہو گیا, اور 1 ملی میٹر کے قریب اس کا پروسٹیٹ کا کینسر نکلا ہے. اور اب ظاہر ہے وہ ٹریٹمنٹ کروائے گا. اب ایک سائڈ پہ جنگ لڑ رہا ہے, دوسری سائڈ پہ ٹریٹمنٹ ہوگا, تیسری سائڈ پہ اس کو اکتوبر میں الیکشن لڑنا پڑے گا. تو یہ نیتن یاہو کیا کیا کرے گا بیچارہ, ایک جان. بس ٹھیک ہے جی. ایک سائڈ سے لیبنان کا پھڈا, دوسری سائڈ پہ ایران کا پھڈا, چوتھی سائڈ سے اسرائیل کے اندر سے پھڈا, پانچواں یہ اس کو کینسر بھی ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ یہ اسے ریکور نہ کرے, اور امید کرتے ہیں کہ مودی جی کو بھی یہ جلدی ہو جائے گا. یار نہیں, دشمنوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتے. نہیں میں تو دشمن ہے جو صاحب, وہ جو دشمن ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے تو کہاں سے اچھا ہم سوچیں گے. توبہ. اچھا چلیں اب اگلی خبر جی ہمارے پاس کہ امریکہ ایک چیز سے مسلسل مکرتا رہا, اور آج پتہ چلا کہ بھائی وہ اسرائیل کے کہنے پہ ہی اس نے کیا تھا جو حملہ تھا ایران پہ. تو جانتے ہیں یہ کیا خبر ہے. اب یہ دیکھیں محکمہ خارجہ اس کا مارکو روبیو اس کے منسٹر ہیں, اور ان کے اندر ایک آفس ہے, اسے آفس آف لیگل ایڈوائزرز کہتے ہیں. اور اس نے ڈکلیئر کیا جی کہ اسرائیل نے ہمیں مجبور کیا تھا, ہمارے پریزیڈنٹ کو, اور اس نے پھر حملہ کر دیا ایران پہ, جبکہ امریکہ جو ہے وہ حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا, یا ڈونلڈ ٹرمپ حملہ نہیں کرنا چاہتا. تو اب انہوں نے جو سارا ایشو ہے نا وہ نیتن یاہو کے گلے میں ڈال دیا, یہ اسرائیل کے گلے میں ڈال دیا. 2 وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ جو اپنا بوجھ جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈال کے یا اس کے سر پہ رکھ کے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے وہاں سے, یعنی فرار ہونا چاہ رہا ہے. تو یہ فرار کی ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مذاکرات کی وجہ سے نا وہ تھوڑا سا ایک لیوریج دینا چاہتا ہے کہ یار ہم بے گناہ ہیں, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ایک پاگل جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, تو ہم اس میں انوالو نہیں ہیں. اور تیسرا اس کے اندر ایک خطرناک چیز یہ بھی ہے کہ اب اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو امریکہ کہے گا بھائی تو جان اور ایران جانے, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں اپنے آپ کو سائڈ لائن کر رہا ہے. اگر امریکہ سائڈ لائن ہو جاتا ہے تو ایران بھرکس نکال دے گا اس کا, اسرائیل کا. قدرتی بات ہے, لیکن نہیں, وہ پھر جنگ بند کروائیں گے, کیونکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ جو ہے نا پورے مڈل ایسٹ کی جنگ ہے, کیونکہ وہ بالکل مڈل ایسٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا جی. بہت سے جس سائڈ پہ بم مارے گا نا اسرائیل, اسلامی ملک کے اوپر گرے گا. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن شور صاحب اس میں بہت سے ممالک جو ہیں نا وہ امریکہ کی وجہ سے خاموش بھی تھے. جب اکیلا اسرائیل لتھے چڑھ گیا نا تو اسے لتاڑ دیں گے. نہیں وہ تو ظاہر ہے, جس دن امریکہ کی سپورٹ ختم ہوگی اسرائیل کو, یہ پیس کے رکھتے ہیں. دیکھیں نا, وہ صرف 98 لاکھ بندہ ہے وہ اسرائیلی جو ہے, 1 کروڑ بھی نہیں ہے. اور اس سائڈ پہ اگر آپ مسلم ورلڈ کو وہاں پہ شامل کر لیں, صرف مڈل ایسٹ کے اندر جو 1 ارب کے قریب تو آبادی بن جاتی ساری. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہاں جی, کھڑکا دیں گے اس کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب اگلی سٹوری جی, یورپی یونین نے ایران کے حوالے سے جو سب بڑا اعلان کیا. سائپرس میں آج ایک اجلاس ہو رہا تھا یورپی یونین کے, ان کے سربراہوں کا اجلاس تھا, اور یہ جو اجلاس تھا نا یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان آفیشیل اجلاس تھا, لیکن وہ سارے سربراہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے اور آپ نئے ہرمز کے بارے میں بات کر رہے تھے. انہوں نے ایک آفر کیا ایران کو, اور آفر یہ ہے کہ اگر یہ ایران سمجھوتا کر لے تو اقتصادی پابندیاں جو نرم کرنے کے لیے تیار ہے. اب یہاں پہ ایک کیچ ہے. کیچ یہ ہے کہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کر لو, اور اگر وہ امریکہ کے ساتھ سمجھوتے کا کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا, جو خوفناک خبر ہے. اور شاید یہ خبر جو ہے وہ ایران کے لیے بھی مشکل ہے, اور اس لیے ہو سکتا ہے ایران جو ہے نا مذاکرات میں آئے.
اور دوسرا جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ امریکہ سے الگ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہوں اب نئے ہرمز پہ ان کے ساتھ، ایران کے ساتھ۔ اب اگر یہ الگ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر خوفناک خبر ہے امریکہ کے لیے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ الگ ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ ایران کے ساتھ شامل ہو گیا، اور ایران کو پھر یہ دوسری بڑی سپورٹ مل گئی۔ پہلی سپورٹ پاکستان کی، اور پھر سائلنٹ سپورٹ اس کو چائنا کی اور رشیا کی ہے، اور تیسرا جو اس کو بڑی سپورٹ مل گئی وہ یورپین یونین کی مل گئی، اور یہ سپورٹ جو ہے نا بہت حیران کن اور بڑی طاقتور سپورٹ ہے۔ تو اب اگر یہ اس کے ساتھ سیٹل کر لیتے ہیں اور پابندی، اقتصادی پابندیاں خود ہی نرم کر دیتے ہیں، ان کا تیل خریدنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے گیس خریدنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ ان سے جو اثاثے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کو وہ ڈی فریز کر دیتے ہیں، تو ایران تو تر گیا، ایران کو تو فائدہ ہو گیا سارے کے سارے، اور پھر اس سائڈ پہ امریکہ پھنس گیا۔ صحیح اور ہو سکتا ہے یہ خبر جو ہے اسی نے امریکن کو مجبور کیا ہو کہ یار عراقچی صاحب جو ہے نا تہران سے باہر نکلے، بس پکڑ لو ان کو، ٹھیک ہے، ان کو جانا نہیں چاہیے کسی جگہ پہ، بس اسلام آباد لینڈ کرتے ہیں تو وہیں پہنچ جاؤ، بس فٹو فٹ پہنچ جاؤ۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو امریکیوں نے کہا جانے نہیں دینا، جانا پکڑ کے نہیں رکھو۔ دینا، جیسے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک کہانی سنائی تھی نا ایک بار، وہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ تھی کہانی، لیکن اس نے کہا کہ وہ ایک خاتون تھی، وہ ناراض ہو کے اپنے پیکے چلے گی، یعنی میکے چلے گی، اور اس کے بعد جو سسرال تھا اس سے کوئی بندہ آیا ہی نہیں اس کو راضی کرنے کے لیے، تو وہاں بیٹھی رہی بیچاری۔ اب روز راستہ دیکھتی تھی کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، کوئی نہیں آیا، تو ایک دن اسے دیکھا کہ اس کی جو گائے تھی نا وہ آئی ہوئی تھی، یعنی سسرال کی گائے ادھر آئی ہوئی تھی، تو وہ گائے کو لے کے نا گھر چلے گئی، وہاں پہ اپنے سسرال جا کے کہنے لگی میں تو نہیں آنا چاہتی تھی، یہ مجھے کھینچ کے لے آئی ہے یہاں پہ، گائے کھینچ کے لے کے آئی۔ تو اب انہوں نے، امریکہ ہو سکتا ہے اسی ٹائپ کی حرکت کرا، اس نے دیکھا عراقچی صاحب تہران سے باہر نکلے تو پکڑ لیں ان کو، پکڑ لے، واپس نہ جانا، واپس نہ جانے پائے۔ چلے اگلی چوائس۔ اب یہ بھی خبر چھوٹی سی خبر ہے کہ ایران نے ٹول ٹیکس نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ بیسیکلی تو رشین خبر ہے، اور یہ ذرائع سے خبر ہے، اور انہوں نے کہا جی جو ایران ہے نا دوست ملکوں سے ٹول ٹیکس نہیں لے گا، اور یہ ایران نے خود بھی کہا ہوا ہے کہ میں دوست ملکوں سے ٹول ٹیکس نہیں لوں گا، لیکن دشمن جو ہے ان سب کو پیسے دے کے جانے پڑیں گے یہاں سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایران نے مزید بارودی سرنگیں بچھائی ہیں۔ ایران نے مزید بارودی سرنگیں بچھائی ہیں، یہ بیسیکلی امریکن خبر ہے، یہ آج سے 2 دن پہلے امریکہ کی طرف سے خبر آئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس لیے کہا تھا کہ جو مائنز وہاں پہ بچھا رہا ہے، جو جس کشتی کے ذریعے، جس جہاز کے ذریعے اس کو اڑا دے، اور جو بندہ ہے اس کو قتل کر دے۔ اور یہ آج جو ان کے وزیر جنگ ہیں انہوں نے بھی، پیٹ ہیکسٹ جو ہے نا اس نے بھی یہ کہا ہے، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ حکم ہے، اور ساتھ ان کے جو نیوی کے منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے کھڑکا دینا ہے، ہم نے اڑا دینا ہے، ہم نے مار دینا ہے۔ ٹھیک، یہ بندروں کی حکومت ہے جو یہ اس ٹائپ کی باتیں جو ہے وہ کر رہے سمجھ نہیں ہیں۔ آتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ بارودی سرنگیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی سمندر کے اندر پھینک کے چلا جائے گا وہاں سے۔ بالکل صحیح۔ اچھا صاحب، اب ایک خبر آپ کو میں بتاتا ہوں بڑے مزے کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے جی کہ قدرت بھی ساتھ نہیں ہے، امریکیوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں اوپر سے کوئی حملہ سیٹلائٹ گر گیا، سیٹلائٹ گر گیا کوئی؟ ان کے جہاز پہ حملہ ہوا ہے، خبر چھپی ہے باقاعدہ، یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسے ایزمپشن لگا رہے ہیں۔ ہوا یہ جی کہ ایک مائن سویپر جہاز تھا جو سب یہ آ رہا تھا بیسکلی امریکہ سے، اور یہ مائن سویپنگ کے لیے اس نے اپنا ہرمز پہنچنا تھا، اور ابھی تک یہ تھائی لینڈ تک پہنچا۔ وہاں یہ لنگر انداز ہوا، وہاں پہ ان کے ایک ٹیکنیشین تھے جو نیوی کے الیکٹرانک ٹیکنیشین انہیں وہاں پہ بولا جاتا ہے، مطلب یہ پوسٹ ہے، وہاں پہ بندر نے ان پہ حملہ کر دیا۔ یار یہ کیا خبر ہے یار، میں اللہ کی قسم میں سیریس ہو گیا، پتہ نہیں کتنا بتا رہا ہوں یار، یہ کوئی خبر نہیں ہے ویسے، بتا رہا ہوں۔ اچھا، یا تو یہ پرنٹ نہ ہوئی ہو نا، یہ باقاعدہ خبر چھپی ہے، بندر نے حملہ کر دیا، فوری طور پہ انہوں نے جہاز کو وہیں پہ سٹے کروایا، روکا، فورن ٹیکنیشین کو ہاسپٹل بھیجا، اور ساتھ ہی یہ پوری ایک خبر جاری کی کہ مشن جاری رہے گا، بندر روک نہیں پایا۔ آپ بلکہ یہ کہہ دیتے ہو کہ بندر نے ایٹمی حملہ کر دیا اس کے اوپر، یار حد ہے ویسے، کیا خبر ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ وہ چوہے جو ہے نا پوری ان کا جہاز ہی کھا گیا امریکہ کا۔ اگلی خبر یہ آئے گی، ہو بھی سکتا ہے چوہے صاحب، ہو بھی سکتا ہے۔ لے جی، وقت ختم ہو گیا جناب، وقت ختم ہو گیا۔ ایک آخری خبر چوہے صاحب ہم نے دینی ہے پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے۔ اچھا، حکومت کی جانب سے جو پیٹرول ہے وہ 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ہاں ظاہر ہے مجبوری ہے، یہ تو بڑھے گا، ٹھیک ہے، بس دعا کریں کہ یہ معاملہ ٹل جائے، نہیں تو 1000 روپے میں بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر ڈیزل کی بھی خبر یہی ہے، ویسے یہ خبر متضاد آ رہی تھی، پہلے پیٹرول کی خبر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد پیٹرول کی خبر بھی اب شامل ہے اندر، اور ڈیزل میں اور پیٹرول دونوں میں 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، اور جو اب پیٹرول کی نئی قیمت ہے وہ 393 روپے 35 پیسے، اور ڈیزل کی قیمت جو ہے 380 روپے 19 پیسے۔ دعا کریں جنگ سے نکلنے کا، یار یہ کام بڑا خراب ہے ویسے۔ بالکل خراب ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ۔ جب ہم آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ جنگ کا ختم ہونا بہت ضروری ہے، تو اس کے پیچھے یہ ریزنز ہیں، آپ ایک سیکنڈ کے لیے صرف سوچ کے دیکھیں۔ کچھ لوگ ہیں ہمارے بہت جذباتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایران تباہ کر دے، رکنا نہیں چاہیے، جھکنا نہیں چاہیے۔
ایران منوا چکا ہے اپنا آپ. اس سے آگے معاملہ لے کے جاؤ گے, جب 1000 روپے لیٹر تک پیٹرول پہنچے گا, ایک طوفان آئے گا پاکستان میں مہنگائی کا, اور پھر یہ سب لوگ مل کے گالیاں دیں گے حکومت کو کہ حکومت نے تباہ کر دیا. حکومت اسی لیے زور لگا رہی ہے, ابھی اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو. تو لائک شیئر سبسکرائب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.